अलैक्म। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के पूछे गए कमेंट्स के जवाब दूंगा। एक तो आज मेरे पास टाइम बहुत शार्ट है, दोस्तों के कमेंट्स यकीनन आए हुए होंगे बहुत से, तो उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलते हैं आपके कमेंट्स की तरफ। सारो ये बताएं, मादी अंडे देने की निशानी बताएं कि अंडे देने हैं या नहीं। अच्छा, ये आप शायद पूछना चाहते हैं कि मादी की निशानी बताएं कि क्या ये मादी अंडे देने वाली है या नहीं देने वाली। तो भाई पहली बात तो ये है कि क्या आपका नर क्रॉस कर रहा है, आपने देखा है, उसको चेक किया है नर क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो फिर तो निशानी वाली बात ही ख़त्म हो गई। चाहे वो अंडे अगर देती भी है तो अंडे अनफर्टाइल होंगे, उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। उसके बाद अगर जो नर है वो क्रॉस कर रहा है तो मादी की मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत होती हैं। जैसे वो एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकालती है, तो मतलब घोंसला बनाने की कोशिश करती है। और बाकी जो है मेरी मादी भी इसी तरह घोंसला बना रही है, वो भी इसी तरह की आवाज़ कर रही है। थोड़ी सी दूर है, शायद आपको सुनाई ना दे। तो इसके बाद जो है इसकी झोली चेक की जाती है। टांगों के पीछे जो है ना, बाज़ दफ़ा ये चर्बी की वजह से भी झोली बन जाती है, बढ़ जाती है। चर्बी ज़्यादा हो जाने की वजह से ना वो जगह जो है लटक जाती है नीचे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लटकती। आप देखें कि एक हफ़्ता पहले जो झोली थी वो कम थी, अब ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है कि उसके जो अंडे हैं वो बन रहे हैं और बढ़ रहे हैं। साइज़ में जितने जितने बढ़ते जाएंगे झोली उस हिसाब से नीचे ही लटकती जाएगी। झोली जो है, कुछ दोस्तों कहते हैं कि झोली आपको किसको कहते हैं, जो टांगों और दुम के दरमियान वाला हिस्सा है ना, उसको झोली कहा जाता है तीतर की, या उसको पेट भी कह सकते हैं, लेकिन जो है तीतर की ज़बान में इसको झोली कहा जाता है। उसके बाद जो है अगला कमेंट किया है, भाई सलामत रहो, भाई सही कहा। अच्छा भाई, मैं आपकी वीडियो बहुत शौक़ से देखता हूँ यार, अपना चेहरा तो दिखा दो। भाई चेहरे जो है ना, आपका काम सही होने चाहिए। आपने काम को देखना होता है, सलीयत को देखना होता है, तजर्बे को देखना होता है, और कुछ चीज़ें और होती हैं जो कि आपने देखनी होती हैं। चेहरे से जो है ना, मेरे ख्याल में आपका कोई मकसद नहीं होना चाहिए। चेहरा जैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर सिफ़ात कितनी हैं, क्वालिटीज़ कितनी हैं, और वो कितना वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है, या कितना वो इंसान आपके साथ तो खैर खा हो सकता है, आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपने इस चीज़ को देखना है। चाहे चेहरा बुरा हो, लेकिन वो आप बंदा जो है आपके लिए इंतहाई अच्छा हो, इंतहाई जो है ना आपके लिए यूज़फुल हो, मुफीद हो, तो वो तो आपके लिए इंतहाई खूबसूरत हुआ। अब चेहरा अगर ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन वो बंदा आपके किसी काम का नहीं है, तो उसकी खूबसूरती का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो है, अब पुरानी वीडियोज़ में शायद पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं जो वीडियो बनाता था वो सामने जो है कैमरा रख के बनाता था, शायद उनमें से कोई पड़ी होगी। अगर आपको ज़्यादा शौक़ है तो आप जाके वो देख सकते हैं। दीदार का शौक़ रखने का शुक्रिया। सर मेरा तीतर सख्त मिजाज है, मादा को मारता है, वो कैसे जोड़ा लगेगा, कोई हल बताइए। भाई एक तो होता है कुदरती तौर पे सख्त मिजाज, फितरी तौर पे सख्त मिजाज, वो तो बड़ा मसला है उस वाला। तो बाकी कुछ तीतरों को हम खुद सख्त मिजाज बना देते हैं। मसलन उसको किसी परिंदे के सामने बार बार करते रहना, या वो परिंदे पे हमला करता है या लड़ने की कोशिश करता है तो बंदा खुश होता है, या हम उसके आगे हाथ या पाँव या पैर करते रहते हैं बार बार ताकि वो लड़ने की कोशिश करे, तो इस हरकत से भी हम खुश होते हैं कि यार मेरा तीतर जो है वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। या फिर हम उसको सीटी मारने की कोशिश करते हैं कि हमारा तीतर सीटी पे बोले। तो इस ऐसे हालात में भी जो तीतर है वो सख्त मिजाज होता है। सख्त मिजाज का मतलब कि वो ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है। और बाज़ दफ़ा हम कुछ नुस्ख़ाजात भी ऐसे इस्तेमाल कराते हैं जिसके अंदर तीतर की गर्मी जो है वो बढ़ जाती है, उसका मिजाज गर्म हो जाता है और हमेशा वो गुस्से में ही रहता है। तो अगर फितरी वाली बात है तो फिर तो उसका मैं आपको कोई भी कह सकता हूँ कि यार आप इसको धनिया दो, उसको ठंडी चीज़ें दो, आप इसको खीरा खिलाओ, आप इसको ये खिलाओ।
آپ کھلاتے رہیں گے اتنی دیر میں سیزن جو ہے وہ چلا جائے گا۔ میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا جو 100% رزلٹ ہے کہ آپ تیتر چینج کر دیں، یا تو پورا پیئر چینج کر دیں یا صرف تیتر چینج کر دیں۔ ایسا تیتر لیں جو نرم مزاج ہو اور مادہ کو جو ہے وہ جلدی اٹیچ کر لیتا ہو۔ باقی اگر آپ نے مصنوعی طریقے سے اس کو گرم کیا ہوا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اس کو نا کھڈے میں کیج میں بند کر کے رکھ دو، مادہ کو ساتھ چھوڑ دو، کچھ دن جو ہے وہ گرمی کرے گا۔ ہاں اس کے سامنے نہ کوئی بندہ جائے، نہ کسی وہ بندے کو دیکھے، نہ خوراک کو کسی پرندے کو دیکھے۔ جب آپ نے خوراک ڈالنی ہے، پانی ڈالنا ہے، چپکے سے خوراک پانی ڈال کے پیچھے ہٹائیں اور وہ جو ہے نا وہ پھر آپ کو دیکھے ہی نہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس کے چانس ہیں کچھ دن کے بعد شاید وہ سیٹ ہو جائے۔ جب مادہ اور نر صرف دو ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ پیر شاید لگ جائے گا۔ ہاں البتہ اگر جو مادہ ہے وہ کھڈے سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، ڈرتی ہے، تو پہلے آپ اس کو کمرے میں ٹرائی کریں۔ اسی طرح کمرے میں تیتر کو پنجرے میں بند کر کے رکھ دیں اور مادہ کو کمرے میں چھوڑ دیں اور دروازہ جو ہے وہ بند کر دیں، لیکن کمرہ ایسا ہو جس میں روشنی آنی چاہیے۔ جس طرح آپ میرا دیکھتے ہیں کہ میرا ایک اسپیشل کمرہ ہے، جو بھی تیتر میں نے پیئر نیا لگانا ہوتا ہے، حالانکہ میرے پاس تیتر لگانا انتہائی مشکل ہے۔ تیتر جب دوسرے تیتروں کی آوازیں سنتے ہیں تو وہ اوور ہیٹ ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے تیتر جو ہیں وہ نرم مزاج والے بھی اوور ہیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن میں اپنے کمرے میں ان کو پہلے چھوڑتا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں۔ اس حساب سے جب وہ نر کراس کرنا شروع کر دے، مجھے یقین ہو جائے کہ جو اب نر نہیں مارے گا، تو پھر اس کو میں کھڈے میں لے کے جاتا ہوں۔ کھڈے میں بھی کچھ دن اس تیتر کو میں بند رکھتا ہوں پنجرے میں اور مادہ کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ ساتھ گھومتی رہتی ہے۔ تو اس کے بعد ہی جب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ نر اب نہیں مار رہا، مطلب ہے کہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے بعد ہی جا کے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اگلا کمنٹ ہے، بھائی بوس کی مادہ کتنے ڈری ہے؟ بھائی یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی آپ کی بالکل۔ اچھا سر، میرے تیتر کو 1 سال ہو گیا ہے بھائی، ابھی تک انڈا نہیں دیا اور نہ نر کراس کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ ٹیل می۔ تو بھائی آپ نا اس کو، میں نے خوراکیں بتائی ہوئی اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں، ویسے تو انجیکشن بھی ہے، اس سے آپ کا نر تو یقیناً کراس کرے گا، لیکن اس میں انڈوں کی جو فرٹیلٹی ہے پھر اس میں مسئلہ آ سکتا ہے، اور بعد میں ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ یوز کرنا پڑے گا۔ آپ اس چکر میں نہ آئیں، پیسے ضائع نہ کریں۔ آپ دیسی انڈا، اس کی زردی، انڈے کو بوائل کر لیں، وہ اس کی زردی کھلائیں، اس کے بعد جو ہے ایویان 200 ملی گرام والا، یہ تقریباً 4 دن اس کو ایویان ایک کیپسول روزانہ کے حساب سے دیں۔ اس کے بعد 13 نمبر اگر آپ کو فیڈ ملتی ہے تو وہ 13 نمبر فیڈ جو ہے وہ آپ استعمال کرائیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی گرم جو خوراکیں ہیں وہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو دیتے رہیں گے، اور اگر دے سکیں تو بیدام بھی بیسٹ ہے، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ 6-7 دن یہ ٹرائی کریں، اگر نر کراس کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو بھائی آپ بھی چینج کر لیں، مائنڈ نہ کیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ نسخہ زیادہ استعمال کرتے کرتے سیزن ہی نہ گزر جائے۔ اچھا ایک ویڈیو اس پر بناؤ کہ یہ وائٹ اور سلور اور بوسکا تیتر یا کس پیئر کو کراس کروانے سے بھائی، کیا کالا تیتر اور ایرانی کا کراس؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس بریڈ سے یا کس تیتر کو آپ کرائیں، تو وائٹ تیتر آتا ہے یا بوسکا آتا ہے یا سلور آتا ہے؟ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی اپنی نسل ہے، وائٹ کی علیحدہ ہے، اس کے بعد بوسکے کی علیحدہ ہے اور سلور کی علیحدہ ہے۔ لیکن بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ مادیاں ہوتی ہیں، وہ ہوتی تو وائٹ ہیں، لیکن ان کے جو بچے ہوتے ہیں ہر کلچ میں 1 2 3 اس طرح کے نا وہ بوسکے آ جاتے ہیں۔ ان میں جو کچھ بچے ہوتے ہیں وہ 100% بوسکے ہوتے ہیں، کچھ 90%، کچھ 70%، اس طرح کا چکر ہوتا ہے۔ باقی بعض دفعہ کچھ پیئر ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو ایرانی ہیں، دکھنے میں تو وہ ایرانی کلر میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے بھی 1 2 کلچ میں ایسے بچے آ جاتے ہیں، یا کچھ بچے آ جاتے ہیں جو کہ وہ سلیٹا تو نہیں ہو سکتے، بہت کم چانس ہے۔ سلیٹا تو وہ دکنی کی بلڈ لائن سے چانس اس کا ہے، لیکن جو بوسکے ہیں وہ ایرانی سے ہی زیادہ تر جو ہے وہ آتے ہیں۔ باقی کالے اور جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ کالے اور ایرانی کا کراس، تو بھائی یہ میرے نالج میں نہیں ہے، میرے حساب سے یہ نہیں ہو سکے گا، باقی اگر ہو سکتا ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ السلام علیکم طارق بھائی، میری مادہ مستی میں نہیں ہے، حالانکہ ایج بھی 1.5 سال ہے، 1.5 سال سے زیادہ ہے،
اور میل مارتا بھی نہیں ہے۔ بہت پیارا میل ہے، مادی کو میٹنگ کے لیے بلاتا ہے لیکن مادی کوئی توجہ نہیں دیتی۔ پلیز رہنمائی فرمائیں کیونکہ ایسا نہ ہو اسی چکر میں سیزن آؤٹ ہو جائے۔ اچھا بھائی، ایک تو بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے، آپ کا نر جو ہے وہ مادہ کو مارتا نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن بہت سے دوستوں کا خیال ہے کہ جب نر بلاتا ہے تب کراس کرتا ہے مادی کو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، جب نر نے کراس کرنا ہوتا ہے وہ مادہ کو بلاتا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نر نے مادہ کو بلایا، مادہ ساتھ آئی، نر نے تھوڑا سا کوئی دانہ یا کوئی چیز اپنی چونچ میں پکڑی ہوتی ہے، بلاتا رہتا ہے، جب مادہ اس کے قریب آتی ہے تو وہ اس کو کراس کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، نر وہ اس کو دانے کے لیے بلاتا ہے، خوراک کے لیے بلاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہوتی ہے۔ باقی جو کراس جب نر کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا جلدی جاتے ہیں مادہ کی طرف، اور گردن بھی بعض دفعہ نیچے کرتے ہیں، اور کچھ نر ہوتے ہیں مخصوص قسم کی ہلکی سی آواز نکالتے ہیں، جو ہی وہ آواز نکالتے ہیں مادہ بیٹھ جاتی ہے، یا نر جلدی سے جب مادہ کی طرف جاتا ہے تو مادہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کراس کرنے آ رہا ہے، تو مادہ جو ہے وہ اگر مستی میں ہوتی ہے تو وہ خود بخود ہی بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ مادہ تو ایسی ہوتی ہیں کہ نر اگر ان کو کراس نہیں کرتا تو وہ خود بخود بیٹھ جاتی ہیں، حالانکہ نر کا موڈ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اگر آپ کی مادہ نہیں بیٹھتی، نر کراس کرنے جاتا ہے، دیکھنا یہ کہ نر کیا اس کو سگنل دیتا ہے بیٹھنے والے، کیونکہ نر نے جب کراس کرنا ہوتا ہے تو وہ مادی کو ایک خاص قسم کا سگنل دیتا ہے، یا اس کے قریب آ کے زبردستی اس کی چونچ جو ہے اس کے سر پہ رکھتا ہے اور ٹانگ کو تھوڑا اوپر اٹھاتا ہے، اس قسم کا ہے۔ دوسرا جو سگنل میں نے بتایا کہ ہلکی سی آواز نکالتا ہے، نیچے تھوڑی سی گردن کر کے جلدی کی طرف بڑی تیزی سے نا مادی کی طرف جاتا ہے، تو مادی کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی ہے۔ اگر نر آپ کا سگنل دیتا ہے، بار بار دے رہا ہے، مادہ نہیں بیٹھ رہی، تو ایک دو دن آپ ٹرائی کر رہے ہیں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ جو ہے نا مادہ میں کوئی مسئلہ ہوگا، یا تو اس کو اندرونی کوئی زکام ہوگا، یا کسی اس کا جو کوئی اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے مادی مستی نہیں پکڑ رہی، حالانکہ اس کو پکڑنی چاہیے۔ اس قسم کے جو نر ہوتے ہیں نا جو مادہ کو نہیں مارتے بالکل ہی، تو مادہ کو مستی پکڑنی چاہیے۔ تو بہرحال آپ اس کو نا ویسے احتیاطاً کوئی اینٹی بائیوٹک دے دیں، ویبرامائسین یا ماکسل کیپسول دے دیں، کیونکہ یہاں سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی جو مادہ ہے وہ مستی کیوں نہیں کر رہی، کوئی بیماری کی وجہ ہے یا کوئی اس کو اور مسئلہ ہے۔ اچھا بھائی، میرے پاس سیمی آٹومیٹک انکوبیٹر ہے، اس میں وہ جو میٹر آپ نے بتایا تھا وہ بھی اس میں رکھنا ہوگا۔ بھائی دیکھیں، میٹر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے نا وہ ہیومیڈٹی بتاتا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ ٹمپریچر بتاتا ہے۔ بعض دفعہ ایک ہی میٹر میں دونوں قسم کے سسٹم ہوتے ہیں، ہیومیڈٹی والا بھی سکرین پر مطلب اوپر اگر ٹمپریچر شو ہو رہا ہے تو نیچے ہیومیڈٹی شو ہو رہی ہے، یا ایک سائڈ پہ ٹمپریچر شو ہو رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہیومیڈٹی شو ہو رہی ہے۔ تو مطلب آپ کا جو مطلب ہے، آپ کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ ہے ہیومیڈٹی اور ٹمپریچر کے ساتھ، کہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس کی ہیومیڈٹی کتنی ہے اور اب ٹمپریچر کتنا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کے جو میٹر میں اگر آٹومیٹک ہے تو اس میں صاف ظاہر دونوں سسٹم موجود ہوں گے، ہیومیڈٹی والا بھی ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹمپریچر والا بھی ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو جو میں نے وہ آپ کو دکھایا تھا نا میٹر، اس میں ہیومیڈٹی بھی ہے، ٹمپریچر بھی ہے، تو آپ وہ ساتھ رکھ کے نا اس کو ایڈجسٹ کر لیں۔ اگر آپ کے انکوبیٹر میں دونوں میٹر موجود ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شروع میں جو ہیومیڈٹی ہے وہ 55 سے 60 اور 17-18 دن کے بعد نہ تو انڈوں کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کی جو دوسری بات ہے اس کی ہیومیڈٹی بھی بڑھا دینی ہوتی ہے، یعنی 70-80 تک چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہیومیڈٹی بڑھانے یا کم کرنے کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ دکنی تیتر کا 8 ماہ کا پٹھ ہے، وہ مستی میں نہیں آ رہا، استاد جی مہربانی کر کے کچھ بتاؤ بھائی، 8 ماہ کا پٹھ ہے اس کو مستی میں آنا چاہیے۔ اچھا ایک چیز میں آپ لوگوں سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا کہیں جن علاقوں میں ٹمپریچر بہت لو جا رہا ہے تو وہاں پہ تیتر جو ہے نا وہ مستی کرنے کے ان کے چانس کم ہوں گے، بریڈ کرنے کی بھی چانس کم ہوں گے، کیونکہ ایک نا یہ ٹمپریچر پہ آتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا سردیوں میں یا تقریباً فروری سے پہلے یہ تیتر جو ہے وہ بریڈ نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت ٹمپریچر بہت لو ہوتا ہے،
تو اس کی وجہ سے تیتر جو ہے وہ تیتر کا جو سیکسول سسٹم ہے وہ ایک خاص ٹمپریچر پہ جا کے ایکٹیو ہوتا ہے، اس وقت تک یہ ڈی ایکٹیو ہی رہتا ہے، یعنی کام نہیں کرتا، رکا رہتا ہے۔ تو جب وہ ٹمپریچر وہاں پہ پہنچتا ہے، دن ایسے آ جاتے ہیں تو پھر وہ خود بخود ہی وہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ٹمپریچر اگر کم ہے تو پھر بھی اس کا مسئلہ ہے، باقی احتیاط۔ اچھا کچھ تیتروں کو نا مسئلہ ہوتا ہے، جس طرح پہلے بھائی مجھے بتا رہے تھے، اچھا زکام ہوتا ہے زیادہ تر اندرونی طور پہ کچھ تیتروں کو، ابھی میرے تیتر کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ رہا ہے، اور لیکن وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ اس کو بھی چیک کر لیں احتیاطاً، مطلب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ 10-15 دن کے بعد آپ تیتر کو کوئی بھی یہ اماکسل یا ویبرامائسین دے دیا کریں احتیاطاً، کیا تاکہ اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اینٹی بائیوٹک سے نا وہ تھوڑا سیٹ ہو جائے۔ باقی آپ اس کو ایویان، انڈا اور گرم خوراکیں دیں، 13 نمبر فیڈ بھی اس مقصد کے لیے دے سکتے ہیں۔ باقی اس طرح یہ کاجو، پستہ، مغز، اس طرح کی چیزیں، بادام، یہ بھی آپ استعمال کرائیں۔ تیتر جب آپ کا باڈی جس کی اس کی سٹرانگ ہوگی، صحت اس کی اچھی ہوگی، تو وہ خود بخود ہی مستی پکڑ جائے گا۔ جن تیتروں کی باڈی سٹرانگ نہیں ہوتی وہ جو ہے وہ مستی اس طرح نہیں پکڑتے۔ مادہ اٹھ گئی تھی 6 چکس نکال کر، بقایا 4 انڈے میں نے انکوبیٹر میں رکھ دیے تھے، تو آج انکوبیٹر میں 2 بچے نکل آئے ہیں۔ سوال یہ طارق بھائی کہ میں نے انکوبیٹر میں تھرموسٹیٹ نہیں لگایا تھا، صرف بلب اور پانی تھا، تو کیا صرف بلب سے بھی کام چلتا ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے نا، یہ بلب، پانی، یہ تو اس کی ہو گئی نا انکوبیٹر کا ایک حصہ ہو گیا نا۔ اب جو ایک خاص قسم کا آپ کو ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے بچے نکلنے کے لیے، آپ کے نکل آئے ہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، ہو سکتا ہے اتفاق سے ہی ٹمپریچر سیٹ رہا ہو، مطلوبہ رہا ہو، جو جس طرح چاہیے ہوتا ہے اسی طرح کا رہا ہو، اسی مقدار میں رہا ہو۔ اگر آپ اس میں تھرموسٹیٹ نہیں لگائیں گے، ریلے ساتھ نہیں لگائیں گے تو بلب ہمیشہ کے لیے آن رہے گا، اور بلب جو ہے آن رہے گا تو انکوبیٹر کے اندر جو گرمی ہے وہ بڑھتی جائے گی، جس سے بچے کے مرنے کا چانس ہوتا ہے۔ تو باقی بچے نکالنے کے لیے پانی جو رکھا جاتا ہے وہ ہیومینٹی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہیومینٹی اس لیے ضروری ہے کہ جو انڈے کے اندر مطلب شیل ہوتا ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ہوتا ہے نا جلی سی ہوتی ہے، تو وہ نرم رہتی ہے، ٹھیک ہے گلی۔ اب اگر کبھی آپ بچے کو دیکھیں نا تو بچے کے اوپر جب بچہ نکلتا ہے تو انڈے کے اندر والی جو جلی ہوتی ہے وہ گلی ہوتی ہے پانی کی طرح، وہ زیادہ تر اس ہیومینٹی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو ہیومینٹی ہے بنائی جاتی ہے یا اس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ باقی اگر آپ کے نکل آئے ہیں تو اچھی بات ہے، ویسے آپ نے بلب کو بھی آن رکھنا ہے، اس کے ساتھ جو ریلے ہے وہ آپ نے سیٹ رکھنی ہے، جو کنٹرولر ہے بلب کو آن اور آف کرنے والا وہ آپ نے لگا کے رکھنا ہے، تاکہ جو اپنا ٹمپریچر بھی صحیح رہے اور ہیومینٹی بھی صحیح رہے۔ باقی اگر آپ کے پاس انکوبیٹر نہ ہوتا تو یہ جو دوسرے انڈے ہیں آپ کے، یہ بچے ضائع ہو جانے تھے۔ میں یار اسی لیے کہتا ہوں، دیکھیں یقین کریں مجھے آپ کے مسائل کا بہت ہی احساس ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی دوست کمنٹ کرے اس کا جلدی جواب دوں تاکہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بہت سی ویڈیو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ انکوبیٹر لیں، انکوبیٹر کا ضرور بندوبست کر کے رکھیں، حالانکہ اس سے میرا تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے نا۔ اگر آپ کے پاس انکوبیٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس میں میرا نہ تو کوئی میری انکوبیٹر بنانے والی کمپنی ہے اور نہ ہی مجھے فائدہ ہے، لیکن مجھے اس چیز کا خوشی ہوتی ہے جب آپ کا جو چیز ہے وہ مطلب کہ آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، لیکن جب اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ چلو انکوبیٹر کا تو آپ کو تو فائدہ ہو گیا نا، اسی طرح بہت سے دوستوں کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ یار طارق بھائی نے ہمیں بہت اچھا مشورہ دیا تھا، اگر آج ہمارے پاس انکوبیٹر نہ ہوتا تو ہمارا یہ نقصان ہو جانا تھا۔ اگلا کمنٹ ہے، میں نے فرسٹ ٹائم تیتر کا پیئر لیا ہے، مادہ ایگز دے رہی تھی بٹ میرے پاس آ کے اس نے ایگز نہیں دیا۔ سنڈے کو میں نے دیکھا تھا مادہ کراس ہو رہی ہے اور گھونسلہ بھی بنا لیا ہے، اب کب تک مادہ انڈے دے گی؟ تو بھائی یہ آپ کی جو مادہ ہے انشاءاللہ انڈے دے گی، جب مادیاں جگہ چینج ہوتی ہے نا، ان کی ایک گھر یا دوسرا گھر چینج کرتی ہیں تو اکثر جو مادہ ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ آپ ٹینشن نہ لیں کہ مادہ کیوں رک گئی، میرے پاس انڈے ہی نہ دے گی، انشاءاللہ دے گی۔
घोंसला बना रही है, अंडे दे देगी। ये तकरीबन 15-16 दिन के बाद ही जो दूसरी ब्रीड है, अगर आप अच्छी खुराकें दे रहे हैं ना, तो दूसरी ब्रीड 15-16 दिन के बाद जो है वो, अभी मेरी मादा बैठी 26 तारीख को मैंने उसके नीचे से अंडे उठा लिए थे, तो फरवरी 26 की बात है, तो 3 दिन वो, और आज जो है वो मेरे ख्याल में है जनाब 17 तारीख, 17 मार्च है। तो अब वो 17 और 3 20, तो 20 दिन तकरीबन जो है ना, कल उसने अंडा दिया तो 19 दिन के बाद ही 19वें दिन उसने अंडा दे दिया है, यानी कि 18 दिन के बाद जो है वो अंडा दे दिया। बाकी 12-13 दिन के अंदर भी मादी अंडा दे देती हैं, कुछ 25 दिन भी बाज़ दफ़ा लग जाते हैं। बहरहाल आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह आपकी जो मादा है वो अंडा दे देगी। अच्छा, अगला सवाल है झोली का कैसे पता चलेगा? भाई मैंने वो आपको बता दिया कि झोली जो है वो क्या है, तो वो आप जाके देख लें। अच्छा, एक चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है, वो इसलिए हुई है कि आज के जो कमेंट्स थे वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स थे, और पहले ऐसा होता था कि उन पर वीडियो 2-3 दिन मैंने वो बताई हुई थी, होती थी बात, तो दोस्त वही बात पूछ रहे होते थे। लेकिन आज भी जितने भी कमेंट्स दोस्तों ने किए हैं, उसमें तकरीबन रिसेंटली मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की हुई। पहले तो वीडियो मेरी पड़ी हैं, पहले की वीडियो तकरीबन इन तमाम टॉपिक्स पे मैंने बताए हुए हैं, वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन 3-4 दिन के अंदर अंदर ऐसी जो जितने भी सवाल आए हैं दोस्तों के, वो जो है ना वो इस तरह के हैं कि उन पर पहले से वीडियो जो है ना वो रिसेंटली नहीं है। तो इस तरह के जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि, और मैं ये चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आपके कमेंट्स का जवाब दूं ताकि आपका कोई नुकसान ना हो जाए। और इसमें मेरा नुकसान ये हो रहा है कि मैं जो वीडियो है उसका टाइटल नहीं दे रहा। तो टाइटल का ये भी मसला होता है कि टाइटल आप एक चीज़ का दे रहे हैं, बताया कुछ और रहे हैं, तो ये भी एक गलत तरीका होता है। बहरहाल मुझे व्यूज़ नहीं मिलते, टाइटल ना होने की वजह से बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन चलो आपका फ़ायदा हो रहा है तो मेरे लिए फ़िलहाल यही काफ़ी है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।